बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूं। इमरान खान के लिए दुनिया का एक बहुत बड़ा इदारा मुतहरिक हो गया है। उसे तशवीश हुई है कि पाकिस्तान में इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है वो सही नहीं है, वो कानून के मुताबिक नहीं है, और इससे पाकिस्तान में जमहूरी और पार्लिमानी रवायात को नुकसान पहुंचेगा। क्या करने जा रहा है और ये कौन सा इदारा है, इस बारे में बात करने से पहले मैं जरा दो तीन छोटी छोटी खबरें आपके साथ शेयर कर लूं। एक तो देखिए, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक्टिव हो गए हैं दोबारा से। खबरें हैं, मेरा नहीं ख्याल वैसे कि वो पूरी तरह एक्टिव हुए हैं, लेकिन खबरें हैं कि जी उन्होंने सियासी सरगर्मियां शुरू कर दी हैं। और ये खबरें किस बुनियाद पर हैं कि उन्होंने दो तीन मुलाकातें कर ली हैं। एक मुलाकात शायद खुर्रम दस्तगीर साहब के साथ भी हुई है, एक दो और लोगों के साथ भी हुई है। तो चूंकि मुलाकातें हुई हैं और कुछ उन्होंने अगली मुलाकातों की भी ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो कुछ और चीजें करेंगे, तो इसलिए खबरें ये हैं कि नवाज शरीफ साहब, खबरें लगवाई गई हैं कि नवाज शरीफ साहब सियासत में मुतहरिक हो गए हैं। अब अगर ये बात दुरुस्त मान भी ली जाए तो भी ये सवाल पैदा होता है कि वो गैर मुतहरिक क्यों हो गए थे, और अगर वो गैर मुतहरिक जानबूझकर हुए थे, सोच समझ कर हुए थे, और खुदा ना खास्ता कोई उनकी सेहत आड़े नहीं आई थी, बल्कि दानिस्ता तौर पर उन्होंने ये फैसला किया था कि वो गैर मुतहरिक होंगे, तो वो गैर मुतहरिक क्यों हो गए थे? और अब ऐसा क्या हुआ है कि वो दोबारा मुतहरिक हो गए हैं? अब उन्होंने मुतहरिक होने का फैसला क्यों किया है और पहले गैर मुतहरिक होने का फैसला क्यों किया था? तो देखिए, इस सिलसिले में मैं पहले आपको यह खबर तो दे ही चुका हूं कि चूंकि नवाज शरीफ साहब से शिकवों का इजहार किया गया था मुक्तदरा की जानिब से, और कहा गया था शहबाज शरीफ को बुलाकर के ये क्या रोज रोज का रोना लगाया हुआ है कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। ये क्यों नहीं कहते कि मुझे कैसे लाए और मुझे क्यों बुलाया और किस तरह से आपकी हुकूमत बना के दी। 17 सीटों पर आपकी हुकूमत बना दी, हारी हुई निशस्तें देकर आपको वजीर आजम और वजीर आला बना दिया। तो नवाज शरीफ साहब को फिर कहा गया था कि नवाज शरीफ साहब आप जरा खामोश रहें। लेकिन अब दोबारा वो एक्टिव क्यों हुए हैं? अव्वल तो मैं तब तक उनको एक्टिव मानूंगा नहीं जब तक वो कोई दो चार तकरीबात, कुछ जलसे, कोई इन चीजों से खिताब नहीं करेंगे। महज दो तीन सियासी मुलाकातें कर लेने का मतलब ये नहीं है कि वो एक्टिव हो गए हैं। लेकिन बहरहाल इसके बावजूद ये खबरें लगवाई गई हैं कि वो बड़े मुतहरिक हो गए हैं, वो बड़े एक्टिव हो गए हैं। अच्छा, अब जो ये बात है कि नवाज शरीफ साहब क्यों सियासी तौर पर थोड़ा सा मुतारिक हुए हैं, तो मुझे उसकी दो वजूहत सुझाई देती हैं। एक तो मुझे लगता है कि नवाज शरीफ साहब के बारे में चूंकि ये बहुत डिस्कस होने लगा था कि उनकी सियासत खत्म हो गई है, वो खामोश हो गए हैं, वो घर बैठ गए हैं, उन्होंने बातचीत बंद कर दी है और वो किसी से मुलाकात नहीं कर रहे हैं। तो चूंकि ये तासुर इतनी और ये खबरें इतनी ज्यादा फैल गई थी कि मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया कि इन खबरों को जायल करना चाहिए, ये तासुर जायल होना चाहिए कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई है, और इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि नहीं, हल्की फुल्की टुक टुक लगा के रखनी चाहिए। दूसरी वजह क्या हो सकती है? दूसरी वजह मेरे ख्याल में ये हो सकती है कि नवाज शरीफ साहब को लगता है कि ये हुकूमत जो है इसका बस अब चल चलाओ है, ये कुछ ज्यादा अरसा नहीं रह सकती। ये हुकूमती शख्सियात भी मानती हैं कि ये हुकूमत अब ज्यादा अरसा चलने वाली नहीं है। ये तो अब तय है कि निज़ाम चल नहीं रहा, मईशत चल नहीं रही, लोगों का एतमाद नहीं रहा, लोगों में नफरत शदीद हो गई है, गुस्सा बढ़ रहा है, झुंझलाहट ज्यादा हो रही है। अगरचे मरियम नवाज भी रोजाना जाके उसको काउंटर करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन सब बेकार और बेसूद है। तो ऐसे में एक मरतबा फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा के, या किसी हद तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा के लोगों की तसल्ली करानी पड़ेगी और इस लोगों की झुंझलाहट को खत्म करना पड़ेगा। इस बात का नवाज शरीफ साहब को भी एहसास है कि चीजें तेजी से खराब हो रही हैं और कोई पता नहीं है कि कब हुकूमत घर को चली जाए। और अगर ऐसा होता है तो नवाज शरीफ साहब की फिर जरूरत पड़ेगी। मियाँ मोड़वे मियाँ तेरी लोड़ पै गई है, वही बात दोबारा शुरू हो जाएगी कि मियाँ साहब आप जलसे करें, मियाँ साहब जलसों में जाएं। क्योंकि मियाँ साहब के अलावा कौन है जो अपनी कारकर्दगी को जो है वो, ये कौन सेलेबल आइटम है? वैसे तो अब मियाँ साहब की भी कारकर्दगी नहीं बिकती, अपनी दोनों सीटें हार गए थे, मानसहरा में भी और लाहौर में भी अपनी दोनों निशस्तें हार गए थे, बयानिया उनका बुरी तरह पिट गया था। लेकिन बहरहाल चलिए, कंपैरेटिवली अगर कोई सेलेबल आइटम है तो वो मियाँ साहब ही है। तो मियाँ साहब, और फिर मियाँ साहब अपना चौथा चांस लगाना चाहते हैं, दोबारा से वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। और आप देखिएगा आज जो मुजमहिल, कमजोर और डिमेंशिया के शिकार नवाज शरीफ नजर आते हैं, कल को ये वज़ीर आज़म बनेंगे तो बिल्कुल हशाश बशाश और फिट जबरदस्त हो जाएंगे। अगर बने तो मतलब उनकी ये ख्वाहिश है, लेकिन मुझे तो हालात बताते नहीं है कि वो दोबारा वो सियासत में वो औद आएंगे। मुझे नहीं लगता कि उनकी वापसी सियासत में इस तरह से होगी, क्योंकि जब अगर नून लीग का कभी रिवाइवल होना भी है तो इसको कम से कम 10 साल लगेंगे। ये नस्ल जो जवान हो रही है ये तो मियाँ साहब को या नवाज शरीफ की कंपनी को आने नहीं देती।
تو جس طرح سے اس دفعہ شہباز شریف کو لایا گیا اس طرح دوبارہ ان کو لایا نہیں جا سکتا کیونکہ یہ پھر بیگج بن جاتے ہیں. تو نواز شریف صاحب سوچ مگر یہی رہے ہیں کہ بھائی میرا اگلا چانس جو ہے اس کو اویل کرنے کے لیے متحرک ہونا ضروری ہے. یہ مجھے اگر نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ خبریں درست ہیں، اگر درست ہیں تو میں پھر بھی ڈاؤٹ کر رہا ہوں کہ درست ہیں یا نہیں، لیکن اگر درست ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے پھر سے وہ سیاست میں پر تولنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آج انصار عباسی صاحب نے، چلیے انصار عباسی صاحب کی سٹوری پر آنے سے پہلے وہی اپنی میں مین سٹوری شیئر کر دیتا ہوں. آئی یو پی انٹر پارلیمنٹری یونین، یہ ایک عالمی ادارہ ہے جو اور عالمی پارلیمانی ادارہ ہے، اور اس ادارے کے 181 رکن پارلیمنٹس ہیں، یعنی 181 ممالک کی پارلیمنٹس جو ہیں وہ اس ادارے کے رکن ہیں، جس میں پاکستان بھی شامل ہے. آپ سوچئے آؤٹ آف 181 رکن ممالک ہیں اس ادارے کے، تو یہ کتنا طاقتور، فعال اور مؤثر ادارہ ہے اور کتنا اہم ادارہ ہے. اگر نہ ہوتا تو 181 یقیناً 181 جو پارلیمنٹس ہیں وہ اس کی ممبر تو نہ ہوتی. تو یہ آئی پی یو نے، عالمی پارلیمانی ادارے نے عمران خان کے ساتھ، یعنی سابق وزیر اعظم کے ساتھ، سابق پارلیمنٹیرین کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک پر تشویش کا اظہار کیا ہے، اور صرف تشویش کا اظہار نہیں کیا، عملی طور پر قدم اٹھاتے ہوئے پاکستان میں ایک مبصر مشن بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے. اور وہ مبصر مشن جو ہے، یہ ادارہ میں آپ کو بتا دوں، یہ جمہوری حکمرانی، احتساب اور اپنے ارکان کے درمیان، یعنی جو جتنی پارلیمنٹس ہیں ان کے درمیان تعاون کے فروغ کے لیے کام کرتا ہے، اور جمہوریتوں کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا اس کا ایجنڈا جو ہے وہ ہے دنیا کی جمہوریتوں کو، پارلیمنٹس کو مضبوط کیا جائے. اور پاکستان میں اس کا رکن ہے جس کی پارلیمنٹ انتہائی کمزور سمجھی جاتی ہے. تو اب اس آئی یو پی نے بڑی تشویش کا اظہار کیا ہے، اور تشویش کا اظہار کرتے ہوئے عمران خان کے بارے میں ان کے جو کیسز ہیں، جعلی کیسز، ان پر اور ان کو دی جانے والی سزاؤں اور جیل میں روا رکھے جانے والے سلوک کو جانچنے کے لیے ایک مبصر مشن بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے. اور یہ مشن جو ہے وہ جلد پاکستان پہنچے گا، اور پہنچ کر یہ اپنی رپورٹ مرتب کر کے آئی یو پی کو جمع کرائے گا، اور ظاہر ہے پھر آئی یو پی اس رپورٹ کے مطابق حکومت پاکستان سے رابطہ کرے گی اور کہے گی کہ یہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں یا یہ چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں. تو وہ جو عالمی دباؤ حکومت پر پڑ رہا ہے وہ بڑھ رہا ہے، اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اس سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے ایک دباؤ آ رہا ہے، یورپی یونین کی طرف سے ایک دباؤ آ رہا ہے، برطانیہ کی طرف سے ایک دباؤ آ رہا ہے، دیگر ممالک کی طرف سے سوالات اٹھ رہے ہیں. دیگر جو سفیر ہیں وہ دانتوں میں انگلیاں دبائے اسلام آباد میں بیٹھے ہیں. ڈپلومیٹک انکلیو میں بڑے باریک بینی سے صورتحال کا روزانہ جائزہ لیا جاتا ہے. تو ایسی صورتحال میں آئی یو پی کا پاکستان آ کر، اسلام آباد آ کر جائزہ لینا تمام صورتحال پر، یہ یقیناً حکومت کے لیے ایک پریشانی کی بات ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے مزید سوالات ان کے اوپر اٹھیں گے. اور جب یہ معاملہ آئی یو پی کے فورم پر ڈسکس ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 181 ممالک تک پہنچے گا، یا وہ 181 ممالک تک اس کے اثرات پہنچیں گے، یا یہ بات پہنچے گی. اچھا، اب آ جائیے ذرا، اور میرا خیال ہے یہ تحریک انصاف کے لیے، عمران خان کے لیے بڑی ایک ہوپ فل سچویشن ہونی چاہیے، جس میں انہیں ایک اور امید کی کرن دکھائی دیتی ہے. اب آ جائیے ذرا عمران خان کے حوالے سے جو سٹوری آج شائع کی ہے انصار عباسی صاحب نے، اس میں لکھا ہے کہ عمران خان نے اگر جارحانہ بیانات دینا بند نہ کیے تو مذاکرات پر سنگین خدشات لاحق ہوں گے. ایک تو یہ دوسرا تیسرا مسلسل دن ہے کہ میں جنگ کو عمران خان کا نام لکھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اس سے پہلے بانی جو ہے وہ کہا جاتا تھا، بانی تحریک انصاف کہا جاتا تھا. اگرچہ عمران خان پورا نام نہیں لکھ رہے ہیں، جنگ آج بھی نہیں لکھا، کل بھی نہیں لکھا تھا، لیکن عمران لکھا ہے. کل بھی عمران خان نہیں لکھا تھا، آج بھی عمران خان نہیں لکھا، لیکن لکھا ہے کہ عمران نے جارحانہ بیانات دینا بند نہ کیے. کل بھی عمران لکھا ہوا تھا، پرسوں بھی شاید. تو آج وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران نے جارحانہ بیانات دینا بند نہ کیے تو مذاکرات پر سنگین خدشات لاحق ہوں گے. تو بھائی پہلے کون سی امیدیں ان مذاکرات سے وابستہ ہیں جو ہو رہے ہیں؟ ان مذاکرات سے، ہاں، اگر کوئی بیک ڈور مذاکرات ہو رہے ہیں تو اس پہ ایک شکوہ ضرور آ سکتا ہے کہ بھائی چیزیں اگر بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ ایسے بیانات کیوں دے رہے ہیں، آپ خاموشی کیوں اختیار نہیں کرتے. لیکن عرفان صدیقی صاحب کا مائنڈ کرنا تو نہیں بنتا. یعنی عرفان صدیقی صاحب مائنڈ کریں اور کہیں کہ دیکھیں جی ہم مذاکرات کرنے بیٹھے ہیں اور یہ اس طرح کے بیانات وزیر اعظم کے بارے میں دے رہے ہیں. عرفان صدیقی صاحب کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کے بیانات، ان کے یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے.
اس کی اتنی اہمیت بھی نہیں ہے. خود عرفان صدیقی نے کل کہا ہے کہ ہاں ہم نے وعدہ کیا تھا کہ عمران خان کی مذاکراتی کمیٹی سے ملاقات ہونی چاہیے، تو پھر یہ ملاقات ہونی چاہیے تھی. یعنی بے بسی کا اظہار عرفان صدیقی نے کیا ہے کہ بھئی ملاقات نہیں ہو سکی، اس پر ہمیں افسوس ہے. یعنی کہ ہم نے تو کہا ہے ملاقات ہو، لیکن ملاقات کرانے والے کرا نہیں رہے. تو اپنی بے بسی کا اظہار کیا ہے. تو اس بے بسی کے ساتھ شکوہ بھی کر رہے ہیں کہ جی ایسے بیانات کیوں دے رہے ہیں. اور بھائی آپ کی کمیٹی کے پلے ہے کیا؟ آپ کی مذاکراتی کمیٹی عمران خان سے ایک ملاقات نہیں کرا سکتی. تو جب ایک ملاقات نہیں کرا سکتی تو آپ کی کمیٹی کے پلے ہے کیا؟ اور اس پر آپ برا مان رہے ہیں کہ عمران خان ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں. تو وہ پھر کہتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی این مذاکراتی عمل کے دوران بانی پی ٹی آئی نے اتنا سخت اور تلخ ٹویٹ کیوں کیا. یہ لکھا ہے عرفان صدیقی نے کہا. اور بھائی اتنا سخت اور تلخ ٹویٹ کس لیے کیا کہ ایک بندہ جو الیکشن جیت چکا ہے آپ زبردستی اس پر اپنی حکومت مسلط کر کے بیٹھے. ایک بندہ جس پر کوئی کیس نہیں بنتا آپ جعلی کیسز بنا کے بیٹھے. ایک بندہ جو ایک بھی دن جیل میں اصولی اور اخلاقی طور پر قانونی طور پر نہیں رہ سکتا تھا، اس کو آپ نے زبردستی نیو ٹاؤن اور پرانا ٹاؤن اور پتہ نہیں کون کون سے ٹاؤنوں کے مقدموں میں پھنسا کے جیل میں بٹھایا ہوا ہے. آپ اس پر جوڈیشل کمیشن نہیں بنانا چاہتے، آپ اس کو انصاف نہیں دینا چاہتے. آپ جعلی عدالتوں سے، جھوٹی اور بکاؤ عدالتوں سے ان کو جو ہے وہ سزائیں دلوا کے، ہمایوں دلاور جیسے ججوں سے سزائیں دلوا کر آپ عمران خان کو اندر رکھے ہوئے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ عمران خان کے لب و لہجے میں تلخی کیوں ہے؟ تو کیا عمران خان کے لبوں سے پھول جھڑنے چاہیے اس سارے سلوک کے بعد؟ عمران خان کی تلخی لہجے میں تلخی کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ وہ سب جب روزانہ صبح 4 بجے اٹھ کے اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہوگا اور شدید سردی میں آپ اس کو ہیٹر کی سہولت بھی نہیں دیتے ہوں گے، تو ایسے میں کیا وہ آپ کے بارے میں کہے گا کہ کمال ہو گیا یار، زبردست، عرفان صدیقی تو بہت اچھا آدمی ہے، تالیاں بجاؤ کیونکہ عرفان صدیقی مذاکرات کرا رہا ہے. تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک شخص کے لب و لہجے میں تلخی بھی نہ آئے؟ آج نواز شریف کو بار بار حکومتیں مل گئی ہیں، ان کے لب و لہجے میں تلخی کم نہیں ہو رہی. نواز شریف صاحب آج بھی، جبکہ ان کی بیٹی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، سب سے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ ہے، اور ان کا بھائی پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے ستم ظریفی کے تحت ہی صحیح چلیے، لیکن پھر بھی نواز شریف کے لب و لہجے میں تلخی کم نہیں ہو رہی. آج بھی جہاں موقع ملتا ہے وہ کہتے ہیں جی میرے ساتھ برا سلوک ہوا، مجھے کیوں نکالا گیا، میری حکومت کیوں ختم کی گئی. تو نواز شریف کو، جن کو تو اتنی جیل بھی نہیں کاٹنی پڑی اور ان کے لب و لہجے میں تلخی موجود ہے، آج بھی وہ وحید کاکڑ، جنرل وحید کاکڑ کے بارے میں شکوے کرتے ہیں کہ مجھے میری حکومت ختم کر دی تھی. آج بھی پرویز مشرف کے مر جانے کے بعد بھی پرویز مشرف کو برے لفظوں میں یاد کرتے ہیں. تو عمران خان کے لب و لہجے کی تلخی آپ کو بری محسوس ہو رہی ہے؟ واہ بھائی واہ، آپ کے کیا کہنے ہیں آپ کی نزاکت کے، کہ آپ کو برا لگ رہا ہے کہ عمران خان کو اتنا برا سلوک، اس کے کارکنوں کو آپ نے اسلام آباد میں گولیاں مار کے شہید کر دیا. تو آپ سوچیں نا کہ ایک شخص جو جیل میں بیٹھا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میری خاطر نکلنے والے لوگوں کو سرے عام گولیاں مار دی گئی ہیں اور ان بیچاروں کو، جیتے جاگتے انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے. آپ کے خیال میں اس کے لب و لہجے میں تلخی بھی نہیں آنی چاہیے؟ عرفان صدیقی صاحب تھوڑا مارجن تو دیجئے، بڑی مہربانی کیجئے، تھوڑا سا مارجن تو دیجئے کہ جتنا ظلم و ستم آپ نے کر چھوڑا ہے ان کی پارٹی پر، کہ پارٹی کے ساتھ وابستہ ہر شخص کا کاروبار تباہ، گھر تباہ، فیملی تباہ. صاحبزادہ حامد رضا کی بہنیں جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ صبح صبح عدالت میں کھڑی ہوتی ہیں اپنی ضمانت لینے کے لیے. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ لب و لہجے میں تلخی بھی نہیں ہونی چاہیے؟ تو میں حیران ہوں کہ عرفان صدیقی صاحب جو ہے وہ کیا چاہتے ہیں اور کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. ایسی صورتحال میں میرا یہ خیال ہے کہ انہیں تھوڑا سا مارجن تو دینا ہی چاہیے. اتنی مہربانی تو کریں نا عرفان صدیقی صاحب کہ آپ کو برا محسوس نہ ہو کہ انہوں نے کیا سخت الفاظ استعمال کر دیے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ احسن اقبال صاحب نے فرمایا ہے کہ چوتھے اڑان پاکستان کی تیاری ہم کر رہے ہیں. اڑان، یہ چوتھی اڑان پاکستان ہے. اس سے پہلے ہماری 3 اڑانیں جو ہیں وہ کریش کر چکی ہیں. یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک پلان بنایا 1991 میں، وہ ناکام ہو گیا کیونکہ ہماری حکومت ختم کر دی گئی. پھر ہم نے 97 میں ایک اڑان پاکستان پروگرام بنایا، وہ ختم کر دیا گیا کیونکہ ہماری حکومت ختم کر دی گئی. پھر پھر نواز شریف صاحب کی حکومت ختم کر دی گئی 2013 میں. لیکن 2013 میں تو بہرحال نون لیگ نے اپنی حکومت مکمل کی تھی. وزیر اعظم صرف نواز تبدیل ہوئے تھے، نواز شریف گئے تھے، شاید خاقان عباسی کے ذریعے سے حکومت مکمل ہوئی تھی. تو لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ تب بھی کریش کر گئی تھی کیونکہ یہ پلان کریش کر گیا تھا، وہ جو ویژن 2025 تھا وہ کریش کر گیا تھا. اب پھر انہوں نے اڑان دی ہے. تو احسن اقبال صاحب کو ایک تو میرا خیال ہے ان کے
ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری حکومت اب گھر جانے والی ہے، وہ ایک نیا اڑان پلان دے دیتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اب ہم نے آنا تو ہے نہیں، یا ہم نے اپنی حکومت تو پوری کرنی نہیں ہے، چلو پلان تو دے کے جاؤ نا، تاکہ کل کو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی دیکھو اگر ہمیں ختم نہ کیا جاتا، ہماری حکومت کو گھر نہ بھیجا جاتا، ہمیں جو ہے وہ یوں نہ کیا جاتا، تو ہم نہ جانے کہاں سے کہاں ہوتے اور کیا کر چکے ہوتے. تو یہ ساری چیزیں احسن اقبال صاحب جو ہے انہوں نے ان کو ان کا جو مطمع نظر ہے اس میں یہ خامی اور کمزوری موجود ہے. اب یہ دیکھیں، میں صرف جاتے جاتے ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. یہ حکومت ہے اور آپ روزانہ شور مچا رہے ہیں نا کہ معیشت مستحکم ہو رہی ہے، بڑی شاندار کارکردگی ہے. تو اس شاندار کارکردگی کی ایک رپورٹ میں آپ کو دے دیتا ہوں. یہ ترقیاتی بجٹ ہوتا ہے جس سے ادارے ترقی کرنے ہوتے ہیں. 1100 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ تھا. اس 1100 ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ میں سے حکومت نے پہلے 6 مہینے میں 1100 میں سے صرف 148 ارب روپے خرچ کیے ہیں. باقی خرچ ہی نہیں ہو سکے. کیوں؟ کیونکہ پلان ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ کوئی منصوبہ بندی ہی نہیں ہے. 1100 ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ میں سے صرف 148 ارب روپے خرچ کیے گئے ہیں. اچھا، اب میں آپ کو اس دلچسپ بات یہ بتاتا ہوں، مجھے افسوس نہ کہہ لیجئے، کہ کامرس، کمیونیکیشن، ہاؤسنگ اینڈ ورکس، نارکوٹکس کنٹرول، مذہبی امور اور اسٹریٹجک پلاننگ کی وزارتوں میں 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا گیا پی ایس ڈی پی سے. 1 روپیہ بھی. تو آپ سوچیں کہ ان 5 وزارتوں میں تو پھر اس کا مطلب وہ کام ہی نہیں ہوا. اچھا، قدرتی آفات یعنی موسمیاتی تبدیلیاں جو ہیں اس کے لیے 5 ارب روپے مختص کیے گئے تھے، اس میں سے صرف 11 کروڑ روپے خرچ ہوئے ہیں 5 ارب میں سے. حالانکہ کتنا بڑا چیلنج ہے موسمیاتی تبدیلی. 5 ارب روپے سے صرف 11 کروڑ روپے خرچ ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کوئی پلاننگ ہی نہیں کی گئی، کوئی کام ہی نہیں ہوا. اسی طرح سے نیشنل فوڈ سیکیورٹی کی وزارت ہے، 23 ارب روپے اس کے لیے رکھے گئے، تو اس نے صرف 61 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں نیشنل فوڈ سیکیورٹی نے. فوڈ سیکیورٹی کے لیے جو پیسے رکھے گئے، اس کا مطلب ہے فوڈ سیکیورٹی کے لیے کوئی منصوبہ ہی نہیں بنایا گیا. کوئی منصوبہ ہوگا، جامع پلان ہوگا تو اس کو ایگزیکیوٹ کیا جائے گا نا. پاور سیکٹر کے لیے سالانہ ترقیاتی بجٹ میں 95 ارب مختص کیا گیا اور اس میں سے 3 ارب روپے خرچ کیے گئے. پلاننگ کمیشن نے 21 ارب روپے کے بجٹ میں سے صرف 1 ارب روپے خرچ کیا. واٹر ریسورس ڈویژن نے 170 ارب کے بجٹ میں سے صرف 32 ارب روپے خرچ کیے. چلیے پھر بھی غنیمت کچھ ہو گیا. ہائر ایجوکیشن کمیشن 61 ارب روپے کا بجٹ رکھا گیا، اس میں سے 9 ارب خرچ کیے گئے. اور کیبنٹ ڈویژن کے 51 ارب روپے کے بجٹ میں سے کتنے خرچ ہوئے ہیں؟ صرف 68 لاکھ روپے. اچھا، اب آپ سوچیں کہ یہ ترقی کا حال ہے پاکستان میں، کہ آپ نے ترقیاتی بجٹ رکھا ہے ان محکموں میں کے ذریعے سے خرچ کرنے کے لیے، اس قوم کے اوپر، اس قوم کی بیٹرمنٹ کے لیے، لیکن وہ خرچ ہی نہیں ہو رہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس کوئی منصوبہ ہی نہیں ہے. اچھا، تھوڑے بہت جو پیسے خرچ ہو رہے ہیں وہ کہاں ہو رہے ہیں؟ جی یہ دوائیوں کے ڈبے بناؤ اور لوگوں کے گھروں میں پہنچاؤ. جی یہ بائکس بانٹ دو. جی لیپ ٹاپ باندھ دو. کیونکہ یہ آسان ہے، اس کے لیے کوئی منصوبہ بندی نہیں کرنا پڑتی. آپ نے کسی کو کانٹریکٹر کو کانٹریکٹ دینا ہے کہ جی مجھے جو ہے وہ 5 لاکھ لیپ ٹاپ چاہیے، وہ 5 لاکھ لیپ ٹاپ آ جائیں گے، آپ تقریبات منعقد کریں گے، جا کے بچوں میں بانٹ دیں گے، کام ختم. ہیومن ڈیولپمنٹ پہ آپ کوئی آپ کو محنت نہیں کرنا پڑے گی، کوئی ایسے لانگ ٹرم منصوبے نہیں بنانے پڑیں گے، کوئی آپ کو انیشیٹ نہیں کرنا پڑے گا. آپ دوائیاں خریدیں مارکیٹ سے، ڈبے بنائیں اور لوگوں کے گھروں میں پہنچانا شروع کر دیں، آسان کام ہے. تو یہ ہو رہی ہے ترقی. یہ جو روز شور مچایا جاتا ہے نا، ہیمر لے کر ہمارے سروں میں مارا جاتا ہے، ہتھوڑا چلایا جاتا ہے کہ جی یہ دیکھو معاشی ترقی ہو رہی ہے، یہ دیکھو معاشی ترقی ہو رہی ہے. کہاں ہے معاشی ترقی؟ یہ پی ایس ڈی پی کی رپورٹ آپ کو بتا رہی ہے، یہ ہے معاشی ترقی. تو ایسی معاشی ترقی کے ساتھ احسن اقبال صاحب، کون سا اڑان پاکستان. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.